बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवा वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। और दास्तान मूसा में भी निशानी है, जब हमने उन्हें भेजा फ़िरौन की तरफ एक रोशन दलील देकर, बस उसने रू गर्दानी की अपनी क़ुव्वत के बलबूते पर और कहने लगा ये शख्स जादूगर है या दीवाना। तो हमने उसको उसके लश्कर समेत पकड़ा और उन्हें समंदर में फेंक दिया और वो काबिले मलामत बन गया। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 38 ta 40 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कुरान पाक पढ़ने, समझने, उसका एहतराम करने, उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आज नाज़रीन जुमातुल मुबारक है, 15 ज़िक़ात 1432 हिजरी, 14 अक्टूबर सन 2011। आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान का आपसे तारुफ़ कराए देते हैं। डिप्टी एडिटर रोज़नामा नवा वक्त जनाब सईद आसी साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। सईद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बस ठीक है, चल रही है। अभी ज़ाहिर है एक जो मौसम की जो तब्दीली के साथ जो कुछ इंसानी अवारस जो होते हैं वो भी साथ साथ चलते रहते हैं। तो आज तबीयत मेरी उस हवाले से थोड़ी सी नासाज भी है, फ्लू अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती बुखार। सेहत दे। बहरहाल ये एक मुकद्दस फरीज़ा है, इसलिए मैं उसको खातर में नहीं लाया और यहाँ आपकी इजाज़त से न्यूज़ के नाज़रीन के सामने आज मैं मौजूद हूँ। बिल्कुल, हम आपके मशकूर हैं। और पहली खबर की जानिब बढ़ेंगे नाज़रीन। कौमी असम्बली के हवाले से खबर है कि कौमी असम्बली में तारीख का बदतरीन हंगामा, मुत्तहदा मुस्लिम लीग नून में गाली गलोच हाथापाई। चौधरी निसार की मुत्तहदा पर तनकीद के दौरान बदकलामी, किताबें मारने की कोशिश, डिप्टी स्पीकर हुकूमती इत्तेहादी खामोश रहे। मुस्लिम लीग नून के एतराज़ात पर डिफेंस हाउसिंग बिल मौखर, अक्सर वज़रा गैर हाजिर, वज़ीर आज़म को जवाब देना पड़ा। मुत्तहदा ने इक़्तिदार की खातिर ईमान बेचा, तहरीके अदम एतमाद के लिए सबसे राब्ता करेंगे, इनसे नहीं, दादागिरी नहीं चलने देंगे। चौधरी निसार जो मच्छर ख़त्म ना कर सके वो निज़ाम कैसे बदलेंगे, हमें ख़त्म करने वाले खुद नहीं रहे। ये कहना था मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अरकान का, हमें ख़त्म करने वाले खुद नहीं रहे। ये क्या धमकी थी मुस्लिम लीग नून के अरकान को? देखिए शाम साहब, अगर तो हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में लें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जमहूरियत का हुस्न है। जिससे पहले कई वाक़यात हुए यूक्रेन की असम्बली में हाल ही में, जो धींगा पुश्ती हुई थी वो पूरी दुनिया ने देखी। खुद भारत में भी इस तरह के इंडिया वाक़यात अक्सर होते रहते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में, इवन हमारी अपनी असम्बलियों में, पिछली असम्बलियों में जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, जहाँ पंजाब असम्बली में जिस एजेंडे की कापियाँ फाड़ के फेंकते थे, फिर मुसवदात कानून फाड़ के स्पीकर की तरफ फेंकते थे, ये चलता रहता है बहरहाल। लेकिन ये जो एटीट्यूड इस वक्त MQM मुत्तहिदा की जानब से इख्तियार किया नज़र आ रहा है, जितना एग्रेसिव, जितना पोजेसिव वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं, तो इसमें ज़ाहिर है कुछ जिसके दिल में कोई चोर होता है, दाल में कोई काला होता है, तो फिर वो बात, और अगर पूरी दाल ही काली उसका हो, उसका इजहार, फिर जो उसका इजहार गुस्से की सूरत में सामने आता है। और ये पिछले एक हफ्ते से आपने देखा होगा MQM की क़यादत जिस तरह, यानी कि ख़ास तौर पे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के इशू पे जिस तरह मीडिया के साथ क्लैश पर आमादा है, थ्रेटनिंग एटीट्यूड जिस तरह का होता है। और ये भी है कि कराची के सहाफ़ियों को धमकियाँ भी दी जा रही हैं और चैनल बंद भी किए जाते हैं। कत्ल की धमकी जिसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लंदन में कहा था कि बोरी तैयार कर ली गई, एक सहाफ़ी को कहा था। ऐसे ही है ना। तो मेरा ख्याल वही एटीट्यूड जो है, वही रवैया कौमी असम्बली के इजलास में मुत्तहिदा की तरफ से देखने में आया। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। इन्हें देखना चाहिए कि ये जमहूरियत जिस शाखे नाज़क पे बैठी है, आप इसको नीचे से अगर आप कुरेद रहे हैं, कुदाले मार के इसको आप उखाड़ना चाहते हैं, तो फिर ये कसूरवार तो आप ही ठहरेंगे इस पर। तो बहुत मैं दर्दमंदी के साथ गुजारिश करूँगा तमाम मोहतरम सियासी कायदीन से, इख्तलाफात अपनी जगह, सियासी इख्तलाफ राय अपनी जगह पे, लेकिन आप दावेदार हैं एक सिस्टम को लाने के, उसको बचाने के, उसको महफूज बनाने के। तो आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे
آپ کی کسی دانستہ یا نادانستہ حرکت کی وجہ سے اس سسٹم کو نقصان پہنچا. اور 2 دن پہلے ہی 12 اکتوبر تھی اور 12 اکتوبر کو 12 برس تقریباً پورے ہوئے آمریت کے دور کو گزرے ہوئے. جی ہاں بالکل. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو جماعتیں آمریت کا ساتھ دیتے رہیں آج وہ جمہوریت کی دعوے دار بھی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی المیہ ہے نا, یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم یعنی کہ مارشل لا کو دعوت دینے میں بھی سب سے پیش ہوتے ہیں, اپنے کندھے بھی پیش کرتے ہیں. جب مارشل لا آ جاتا ہے تو اس کے خلاف سٹرگل کرنے میں پھر بہت طویل عرصہ سٹرگل کرنا پڑتی ہے, اور بمشکل تمام پھر جس انداز میں جس شکل میں پھر جمہوریت واپس آتی ہے وہی آج آپ دیکھ لیں. آج کا وہی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہی ڈکٹیٹر جو 12 سال پہلے جنہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا آج اگر وہ آ کر انتخابات لڑتے ہیں تو کراچی سے ان کو ہم نشست دلوائیں گے. وہ تو وہاں بلیوں اچھل رہے ہیں مشرف صاحب. یہی ان کی سیاستدانوں کی یہی دیکھ کر ان کے آپس میں جو افتراق ہے اس کو دیکھ کر وہ تو چھلانگیں لگا رہے ہیں اور یہ یعنی کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے بہت مقبولیت حاصل ہے, جو کچھ میرے دور میں ملک اور عوام کو حاصل تھا آج اس کا شیر بھی نہیں ہے, اور میں ہی اب یعنی کہ ملک اور عوام کے مسائل حل کر سکتا ہوں. تو یہ ان کے دعویٰ کرنے کی نوبت کون لایا ہے؟ یہی ہمارے سیاستدان. آج کا ان کا طرز عمل دیکھ لیجیے. تو کل کا قومی اسمبلی کا جو طرز عمل تھا اس کے بعد آنے والے دنوں میں کیا صورتحال دکھائی دے رہی ہے سعید صاحب آپ کو پاکستان کی سیاست کی؟ جو اس وقت سیاست میں جو یہ آپ کو یعنی کہ سازشوں کے تانے بانے بنے جاتے نظر آ رہے ہیں, تو اس کے پیچھے ظاہر ہے کچھ محرکات, کچھ موٹیو ڈیفینٹ ہیں, جس میں ایک یہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے وہ بات بھی کسی حد تک صحیح ہے. ایک اسٹریٹجی ہے کہ مارچ میں ظاہر ہے آدھی سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں, تو اس میں حکومت مخالف جو جماعتیں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ حکومت کو اس میں اکثریت نہ مل پائے, جس کے لیے مختلف آپشنز, مختلف فارمولے, جس طرح یہ پنجاب اسمبلی کو توڑنے کا ایک فارمولہ, ایک پتہ نہیں یہ کس کی اختراع تھی, کس کی پیداوار تھی, بہرحال یہ بات ایک فلوٹ تو ہوا نا آئیڈیا. اسی طرح دوسرے معاملات بھی یعنی کہ جو سیاسی اختلاف رائے کے حوالے سے جس میں جو پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی اختلاف رائے کو ذاتی دشمنی کی سطح تک لے جایا جاتا ہے, جس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں زیادہ. ہمارے سیاستدانوں کو ٹھیک ہے اختلاف رائے تو جمہوریت کا حسن ہے, جی ہاں بالکل, اس کا اظہار ضرور ہونا چاہیے, تعمیری انداز بھی ہونا چاہیے, اصلاح کا جذبہ ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ قومی اسمبلی والی صورتحال گلی محلہ تک پہنچ گئی تو جی ظاہر ہے یہ تو ظاہر پولرائزیشن جب ہوگی, جب محاذرائی کی کیفیت ہوگی, چھینا جھپٹی ہوگی, تو پھر ظاہر ہے وہ قوتیں فائدہ اٹھائیں گی جو طاق میں بیٹھی ہے کہ سیاستدان کوئی غلطی کریں اور ہم اپنا شب خون مارنے کے لیے آگے بڑھیں. بالکل, ہمارے سیاستدانوں کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ایسی قوتوں کو موقع نہیں دینا چاہیے, خود ہی اصلاح کرنی چاہیے. پھر وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بھی جو فیصلہ آیا اس پر بھی حکومت کو عمل درآمد ضرور کرنا چاہیے. کچھ بات کرتے ہیں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے, اور گراس مین پاکستان کے دورے پر آئے. ناظرین ان کے حوالے سے خبر ہے کہ مزید تعاون چاہتے ہیں گراس مین. امریکہ افغانستان کے حوالے سے پالیسی واضح کرے, نیا محاذ کھولیں گے, نہ سرحد پار سے حملے قبول ہیں, پاکستان نے جواب دیا ہے گراس مین کو. گراس مین کی صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں, حقانی نیٹ ورک اور دیگر امور پر تبادلہ خیال, مشترکہ امور تلاش کر کے تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق, تعلقات دہشت گردی کے خلاف جنگ سے آگے بڑھائے جائیں. گیلانی کسی دہشت گرد نیٹ ورک سے تعلق نہیں, کیا نہیں, اسٹریٹجک مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے کام ہو رہا ہے, یہ کہنا ہے ہنا ربانی کھر صاحبہ کا, اور اس پر ہم بات کریں گے سعید آصف صاحب سے. جی سعید صاحب. دیکھیے شام صاحب, ابھی کل آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی یو این فورن منسٹر ہلیری صاحبہ کی, جس میں ان کا ایٹیچیوڈ جو تھا خاص طور پہ حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے ایک انڈیکیشن تھی کہ ہم اس کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یو ٹرن لے اس کا نہیں, میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ طرز عمل دیکھیں اور ہمارے ساتھ اس کا امریکہ کا جو نیچے سے اوپر تک امریکہ کی جو قیادت ہے, جس طرح ایک طوفان برپا کیا گیا حقانی نیٹ ورک سے کے ساتھ ہماری ISI کے تعلق کے پس منظر میں جو طوفان برپا کیا گیا, اس کے بعد اگر یہ خود اب حقانی نیٹ ورک کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں تو کیا مقصد تھا ہم پہ چڑھائی کرنے کا؟ پھر کیا مقصد تھا؟ صرف یہ کہ ہم کو دباؤ میں لایا جائے. نیت ان کی وہی ہے,
انہوں نے محفوظ راستہ لینا ہے اور طالبان سے ہی لینا ہے، افغان طالبان سے، ان کے جتنے بھی گروپ ہیں ان سب کے ساتھ آلریڈی ان کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ ہماری جو اطلاع ہے دبئی میں بھی مذاکرات ہوئے، سعودی عرب میں بھی مذاکرات ہوئے، جس میں ظاہر ہے عرب ریاستوں نے بھی پارٹ پلے کیا۔ تو اب جو ہے یہ پاکستان انہیں یعنی یہ انہیں شبہ ہے، یقین ہے، جو بھی ہے کہ ان کے حقانی نیٹ ورک کے ساتھ اچھے مراسم ہیں، تو ان مراسم کو استعمال کرنے کے لیے تاکہ ان کے ذریعے ہم اس نیٹ ورک کے ساتھ مذاکرات یعنی کہ حقانی نیٹ ورک کو لا سکے مذاکرات، تو یہ مددگار ہو سکتا ہے پاکستان۔ وہ دباؤ ڈالنے کا بھی یہی مقصد تھا۔ کل حلیری صاحبہ کے اس بیان سے یہ بات کلیئر ہو گئی۔ تو اب یہ مزید تعاون چاہتے ہیں، یہ وہی تعاون چاہتے ہیں۔ اب گراس مین صاحب اسی مقصد کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس تعاون کی خاطر ہمیں پریشر میں رکھنا، دنیا کو یہ تاثر دینا کہ ہم سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں، ہم سے بڑا دہشت گردوں کو پناہ دینے والا کوئی نہیں، تو اس میں ہمارے حکمرانوں کو، ہماری قیادتوں کو سوچنا چاہیے۔ ایک طرف تو گراسپین صاحب پاکستان تشریف لائے ہیں، مزید تعاون چاہتے ہیں، دوسری جانب لیون پنیٹا بھی مسلسل الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ وہ خبر بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ پاکستان، صومالیہ اور شمالی افریقہ سے دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ پنیٹا ان علاقوں میں موجود دہشت گرد امریکہ پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اور ایک اور خبر اس سے ملتی جلتی ہے کہ گراسپین کے آتے ہی وزیرستان میں 2 ڈرون حملے، 11 افراد جاں بحق، حقانی نیٹ ورک کے کمانڈر کی ہلاکت کا دعویٰ۔ ڈانڈے درپاخیل میں ایک مکان پر 2 میزائل داغے گئے، 8 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہوئے۔ تحصیل برمل میں حملے میں 3 مارے گئے۔ اور کیانی سے اساف کے سربراہ جنرل ایلن کی بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی پاکستان کے دورے پر ہیں۔ سب سے پہلے ڈرون حملوں کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ قومی خود مختاری کے حوالے سے وہ قراردادیں ایک طرف اور ڈرون اٹیکس پھر شروع ہو گئے۔ اس میں دیکھیے، آپ نے جو پہلی خبر میں پڑھا تھا، یہ ہمارے فورن آفس کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ نیا محاذ کھولیں گے، نہ سرحد پار سے حملے قبول ہوں گے۔ تو میں ان سے یہ پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں، کل نیٹو کے جہازوں نے کھلم کھلا خلاف ورزی کی، آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھگا دیا۔ کیا یہی حل ہے؟ کیا بھگانا حل ہے یا انہیں مار گرانا حل ہے؟ کیسے وہ ان کے ہوش کیسے ٹھکانے آئیں گے؟ جنرل کیانی نے بیان دیا تھا کہ ہم بھرپور جواب دیں گے۔ بھرپور جواب دیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ڈرون اٹیکس جو ہے یہ بدستور جاری ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود، یعنی کہ انہیں یہ باور کرانے کے باوجود کہ اب ہم آپ کے جو بھی پالیسی ہے، جو بھی آپ یہ کرنا چاہتے ہیں ہم پہ، ہم اس کا جواب آپ کی زبان میں، آپ کے لہجے میں دیں گے۔ تو ڈرون اٹیکس جس طرح اب تسلسل کے ساتھ جاری ہیں، اس کا جواب تو یہی ہے کہ ان ڈرونز کو جانے نہ دیا جائے، مار گرایا جائے ان کو۔ بالکل صحیح۔ اور پوری قوم کا بھی یہ مطالبہ ہے، خود پارلیمنٹ میں خود ظاہر پارلیمنٹ نے مطالبہ کیا تھا۔ آل پارٹیز کانفرنس میں جیسی بھی قرارداد جو بھی تھی، کمزور تھی، جو بھی الفاظ تھے اس کے، لیکن لبے لباب تو یہی تھا نا کہ ہم اپنی سرزمین پر کوئی بیرونی جارحیت برداشت نہیں کریں گے، یہ الفاظ تو تھے نا اس میں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ڈرون اٹیکس جو ہیں یہ بھی ایک قسم کی بیرونی جارحیت ہے جو ہماری سرزمین پر ہو رہی ہے، تو ان کا آپ سدباب کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ رائٹ، کچھ اس میں آپ نے وہ بات کی، آپ نے وہ پریٹا کے حوالے سے بات کی، تو پریٹا کا کل کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی دیکھیں، وہ کل اس نے سارا پاکستان پہ ملبہ ڈالا، ایک ایسے وہ سازشوں کے تانے بانے جس طرح بنتے ہیں، اور وہ بالکل یعنی کہ ایک جس طرح کوئی ڈائریکٹر فلم کی تیاری کے وقت اپنے جو کردار ہیں ان کو ہدایات جاری کرتا ہے، اس طرح پنیٹا صاحب پاکستان کو ہدایات جاری کرتے نظر آ رہے تھے اس میں کہ پاکستان، اور امریکیوں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، خود ان کے پریزیڈنٹ لیول کے لوگ جو ہے، پریزیڈنٹ براک اوباما نے ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے جھوٹ بولا، اور اب ایک نیا پلان ان کا ہے ایران، پاکستان اور سعودی عرب کو آپس میں گتھم گتھا کرنے کا، جس کی منصوبہ بندی کی گئی۔ امریکہ کے اندر یہ کہا گیا کہ ایرانی جاسوس تھے، منصور ارباب کا نام لیا گیا، انہوں نے پلانٹ منصوبہ بنایا تھا، اور یہ بھی ایک سازش ہے۔ دیکھیں جی، اصل پلان جو ان کا اس وقت ہے نا، وہ صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی افواج کو محفوظ افغانستان کی طرف سے واپس لے جانا چاہتے ہیں، تاکہ کوئی اور تابوت جو ہے امریکی فوجی کا امریکہ واپس نہ جائے، کیونکہ وہاں پہلے ہی جو عوامی غصہ ہے امریکہ کے عوام میں، جس طرح وہ سڑکوں پر پچھلے 1 مہینے سے
احتجاج کر رہے ہیں اوباما واشنگٹن انتظامیہ کے خلاف. صحیح. تو اب اگر کوئی اور کسی امریکی فوجی کی تابوت پر لاش امریکہ میں گئی تو اس کا ریئیکشن زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آ سکتا ہے. تو کیا پاکستان پر اس طرح سے الزام تراشیوں سے یہ تابوت جانا بند ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے پاکستان اور افغانستان اگر انہوں نے ایک اسٹریٹجی تیار کر کے خلاصی حاصل کرنی ہے امریکہ سے تو یہ بہترین اسٹریٹجی ہے اس وقت کہ اگریسونیس کا مظاہرہ کر کے شدت کے ساتھ افغان دھرتی پر جو موجود ہیں امریکن نیٹو فورسز ان پہ اٹیک کیا جائے اور جتنی بھی زیادہ تابوت پر لاشیں آپ بھیج سکتے ہیں ان کے ممالک میں بھیجی جائے تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آئے, انہیں پتہ چلے کہ کسی کی سرزمین پر جا کر اگریشن کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے. کم از کم 1 درجن تابوت تو جانے چاہیے امریکہ میں ہر روز, یہ اسباب حجت کے طور پر بھی ہونا چاہیے. 2-4 تابوت بھی چلے گئے نا تو آپ دیکھیے اس کے اگلے ہی مرحلے میں ان کی واپسی شروع ہو جائے گی. رائٹ. حقانی کا گروپ کے حوالے سے بھی ایک خبر شامل کرنا چاہیں گے کہ افغانستان کے مستقبل کے فیصلے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں. حقانی گروپ نے مذاکرات کی امریکی پیشکش مسترد کر دی. ماضی میں بھی ایسی امریکی پیشکش مسترد کر چکے ہیں. امریکہ دراصل افغان عسکریت پسند گروپوں کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. مذاکرات میں صرف چوٹی کے طالبان لیڈروں کو شریک ہونا چاہیے. امریکی پیشکش قیام امن کے لیے خلوص کی مظہر نہیں. حقانی کمانڈر کا یہ بیان سامنے آیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے مذاکرات کی بات کی, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حقانی ایک یہ بھی یقیناً سینئر رکن ہو گئے, لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود جلال الدین حقانی کا جو انٹرویو آیا ہے یہی لہجہ تھا, یہی زبان تھی, یہی یعنی کہ اس کا لب لباب تھا کہ ہمارا کوئی یعنی کہ تعلق نہیں ہے پاکستان کے معاملات سے, نہ ہمارا وہاں کوئی نیٹ ورک ہے, نہ ہمیں پاکستان کی سرپرستی حاصل ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو امریکہ کی ایک گیم پلان ہے وہ جس طرح سازشوں کے تانے بانے بن کے ہم پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, یہ حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ہمارے ربط کا ایک پراپیگنڈا جو ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے. رائٹ. اور ناظرین بریک پہ جیسے قبل 2 خبریں شامل کرنا چاہوں گا. ایک وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی کا بیان ہے کہ ہر ادارے کو صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملنا چاہیے. توانائی کا بحران مستقل بنیادوں پر حل کرائیں گے. اور پھر ایک اور عوام پر بجلی گرانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. خبر ہے کہ پھر بجلی گرانے کی تیاریاں. نیپرا آج نرخوں میں 35% اضافے پر غور کرے گا. 35% نرخ بڑھنے کی صورت میں فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ اضافہ 3.5 روپے تک ہو جائے گا. اس پر مزید بات بھی ہوگی, آپ کی کال بھی شامل کریں گے. ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر آپ کی رائے بھی لیں گے, لیکن پہلے وقت ہے ایک بریک کا. وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ہمارا نمبر ہے 0423631269. آپ کال کر سکتے ہیں اور سعید آصف صاحب سے بات بھی کر سکتے ہیں. سعید صاحب, ایک خبر میاں نواز شریف صاحب کا بیان ہے کہ بھارت سے تجارت ہونی چاہیے لیکن مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے. نواز شریف موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینا درست نہیں. سیاسی اور کشمیری رہنما کاروباری برادری کا بھی یہ رد عمل سامنے آیا ہے. ایک کالر شامل کرتے ہیں, پھر ان تمام خبروں پر آپ سے بات بھی کریں گے. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی احمد صاحب. احتشام صاحب, میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں کنٹینیو. مجھے ایک چیز ذرا آپ سے ہے کہ آپ جو سوال کرتے ہیں اسی کا آپ ایک جواب بھی خود ہی دیتے ہیں. مطلب آپ کا رائٹ ہے کہ آپ سوال کریں, ٹھیک ہے, 1 نمبر. دوسری چیز مجھے یہ پوچھنا ہے کہ چیف جسٹس کے بارے میں ذرا ایک بات کرنی تھی کہ اجمل پہاڑی کا تو ذکر ہوتا ہے کہ وہ 100 قتل کرتا ہے, تو جو ہے پھانسی پہ چڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اسحاق صاحب جو تھے یہ ایک تنظیم کے ہیں, انہوں نے بھی 100 قتل کا اعتراف کیا مگر ان کو عدالت چھوڑ دی تھی. ایک تو یہ چیز ہے, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نون لیگ کا اور جو کل ایم کیو ایم کا ہوا ہے تو آپ نے ایک ورژن پیش کیا ہے, دوسری طرف آپ نے وہ گالیاں نہیں دکھائیں جو شیر آبی صاحب نے دی ہیں یا وہ دی ہے. دیکھیں جو بھی ہوا مگر غلط ہوا, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے. صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ
प्रोग्राम देखते हैं और तनकीद करना भी आपका हक है, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे उस पर? जो पॉइंट ऑफ व्यू जिस हमारी मोहतरम कॉलर का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके साथ बिल्कुल हम उसको वेलकम खुला खुला इजहार होना चाहिए, जैसा इन्होंने फरमाया। ज़ाहिर इनकी वाबस्तगी का भी एक अंदाज़ा हो रहा है कि किन के साथ है। तो हमारी तो ये कोशिश होती है कि बिल्कुल गैर जानबदार होकर एक जो इस वक्त सिचुएशन है, पोलराइजेशन का जो इस वक्त है मुल्क में अमल, तो उसमें गैर जानबदार रहकर हम कोई थोड़ी सी अगर सही है उसको सही कहा जाए, जो गलत है उसको गलत कहा जाए। अब इन्होंने जिस फरमाया कि हम एक वन साइडेड हम एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं है। जो बात नून ने भी गालियां दी थी, उस हवाले से बताइएगा कि उन्होंने क्या कहा था। अब देखें ना, ये सारी गालियां तो ना शायद टीवी चैनल्स पर आई होंगी, ना मीडिया पर, लेकिन अफसोसनाक है। यही तो मैं अर्ज कर रहा था ना कि जिस इंतहा तक ये पोलराइजेशन को ले जाया जा रहा है, इससे सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा। तो आप बराह करम ऐसे एटीट्यूड से गुरेज कीजिए जिससे आपके अपने लाए हुए निज़ाम को, जिसकी आप और अजमल पहाड़ी का भी उन्होंने जिक्र किया, इस वाले से आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान अपने फैसले में भी जिक्र कर चुके हैं और गुज़श्ता रोज़ खबरें भी थी कि कुछ मजीद गिरफ्तारियां भी हुई हैं कराची में। शाम साहब, जितनी गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं, मेरा ख्याल है, मैं तो ये कहता हूँ, कभी एक ये भी एक राय सामने आती थी कि जिस तरह उनको वो चेहरे ढांप के उनके लाया जाता है, पेश किया जाता है, वो मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल पूरी कौम को उनके मकरूह चेहरे दिखाए जाते हैं। चेहरे क्यों ढांपे जाते हैं? क्या कुछ बार्गेन करनी होती है आइंदा आने वाले दिनों में, छोड़ना होता है? ज़ाहिर है अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं ना। जिस तरह अब ये दोबारा हुकूमती इत्तेहाद तश्कील पाया है, दोबारा एक दूसरे के मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, तो ये ज़ाहिर चेहरे ढांप कर ही ऐसा पॉसिबल होता है ना। वरना अगर सबके मकरूह चेहरे सामने आ जाए तो ये शक्ल कभी ना बन पाए, इत्तेहाद की मेज़ पर ये कभी ना बैठ पाए। ठीक है, तो ये अगर आप सियासतदान जो है ऐसी मुफाहमतों की, ऐसी मुनाफिकतों की सियासत आप करेंगे, कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है कौम जो है इस वक्त कौम भी अग्रेसिव हुई है। कौम को भी पता चल रहा है कि उनके कायदीन उनके साथ उनके मसाइल के हल के बिल्कुल, और आज की कौम कायदीन का क्या रवैया नहीं है। आंखें कान हर चीज़ सब खुली आंखों से देख रहे हैं। एक और कॉलर भी हैं, उमैर साहब हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं आप दोनों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहता हूँ कि मैं जल्दी से कि ये प्रोग्राम जितना अच्छा चल रहा है, मैं यकीन करें मुसलमान होने के नाते कहता हूँ कि इससे अच्छा प्रोग्राम मॉर्निंग में कोई नहीं चल रहा। बहुत थैंक यू वेरी मच। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि ये जो साहिवाल का इलेक्शन का रिजल्ट आया, पीपल्स पार्टी और काफ लीग जो कातलों का इत्तेहाद हुआ था आपस में, एक दूसरे के बुजुर्गों और बीवियों के कत्ल माफ करके, इसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरे नंबर में जो कल एमक्यूएम और नून लीग के दरमियान हुआ, हमेशा नवाज शरीफ ने सियासी बात की, अल्ताफ हुसैन और उनकी जमात ने जाती हमले किए। ये जो कुछ कल हुआ ये बहुत पहले होना चाहिए था। हमें कराची के मजलूम अवाम के लिए भी आवाज उठानी चाहिए कि एमक्यूएम जालिम जमात है, इनके खिलाफ जो बोलेगा ये उसको कहेंगे कि आप ये। थैंक यू वेरी मच उमैर साहब, थैंक यू वेरी मच। साहिवाल के हवाले से खबर भी शामिल कर लूँ। जो खबर है कि मुस्लिम लीग नून के खिजर खग्गा ने काफ लीग और पीपीपी के मुश्तरका उम्मीदवार को भारी मार्जिन से हरा दिया। जी अभी मैं बात करूंगा, मेरे मोहतरम कॉलर ने जो बात कही कि जो कुछ कल हुआ वो बहुत पहले होना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें इस इंतहा तक जो है ना मामला को जाते नहीं देखना चाहिए। इस वक्त सुलझाव की ज़रूरत है, सियासत में रवादारी की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ सिला रहमी की ज़रूरत है और दिलों में एक दूसरे के लिए वुसअत पैदा करने की ज़रूरत है, तेल के बजाय पानी डालने की ज़रूरत है, ताकि मामला जो है खुदा न करे मामला इस इंतहा तक न चले जाए कि वापस आना किसी के लिए मुश्किल हो। अब जहाँ तक बात है साहिवाल के बाई इलेक्शन की, इसमें वो रिवायती तौर पर मुस्लिम लीग काफ की तरफ से इल्ज़ाम लगाया कि बदतरीन रिगिंग हुई। इस इल्ज़ाम को हम तस्लीम कर लेते अगर मार्जिन थोड़ा होता। इसमें देखिए आधे वोटों का फर्क है। जो जीतने वाला वो 40,000 कुछ है जायद हैं और जो हारा है 20,000 से कुछ 20,000 कुछ है, आधा यानी कि निसफ का फर्क है। अगर फर्ज किया कि धांधली रूलिंग पार्टी ने कर भी ली है, जो एक तुरा इम्तियाज होता है हुक्मरान पार्टियों का बाई इलेक्शन, खास तौर पे बाई इलेक्शन के मौके पे अगर कर भी ली है तो कितनी कर ली होगी। और हम कह सकते हैं कि आने वाले इंतखाबात से पहले हुक्मरानों को ये नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। सर्वे रिपोर्ट भी आई है कि किस तरह से हुक्मरान जमात नापसंदीदा लोगों में शुमार हो रही है। कुछ लीडर जो है वो इंतहाई नापसंदीदा हो चुके हैं, कुछ जो है वो
لوگوں کی پسند کا مرکز جی بنتے جا رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے اب یہ فوکس تھے، یہ بائی الیکشن جو تھا نا یہ ایک قسم کا ٹیسٹ کیس تھا پیپلز پارٹی، کاف لیگ اور اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے لیے ٹیسٹ کیس تھا. تو اس ٹیسٹ میں اگر ابتدائی کامیابی حاصل ہوئی ہے مسلم لیگ نون کو تو میرا خیال سوچنا چاہیے کاف اور پیپلز پارٹی والوں کو کہ وہ متحد ہو کر بھی تنہا مسلم لیگ نون کا مقابلہ کیوں نہیں مقابلہ نہیں کر پائے. رائٹ. کچھ مزید کالر ہیں. عبدالرزاق صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، عبدالرزاق لاہور سے بول رہا ہوں. جی عبدالرزاق میں صاحب، ایک بڑی اہم مسئلے پہ آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ فلاں آدمی کا ذاتی کریکٹر ہے، ہمیں اس سے کوئی لین دین نہیں ہے. لیکن میرا دین یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی اہم ذمہ داری پر لگانے سے پہلے سب سے پہلے اس کا ذاتی کردار دیکھا جائے. جو صاحب کردار ہو اسے اسی پہ. میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعہ صرف آپ کو بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اپنی 40 سالہ زندگی کو ان لوگوں کے سامنے رکھا، اس کے بعد اعلان نبوت کیا. تو یہ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف اتنی اہم عہدے پہ ایک صاحب کردار آدمی کو نہ لگانے کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ جی عبدالرزاق صاحب. ایک اور کالر بھی ہیں لاہور. السلام علیکم جی. کون صاحب کہاں سے ہیں؟ یاسین برے والا سر. جی یاسین صاحب فرمائیے گا، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر جی، دیکھیں میری بات سنیں. جی میں اکثر ہی چینل دیکھتا ہوں، لیکن جو یہ چینل ہے نوائے وقت ٹی وی جو ہے، کوئی ان میں اویئرنیس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوتی. اویئرنیس میں نے اتنے چینل دیکھے ہیں، کچھ عوام بجلی ہر چیز سے، اور رات کو جو چینل چلتے ہیں اتنی پریشانی آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں. ایک وہ آبدی صاحب ہے، اللہ جانے وہ کیا چیز ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ان کو کچھ شرم کوئی ہے نہ سیاستدانوں کو، نہ ان کو میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کن لوگوں کو لے کے آنا اور کیا دینا ہے ان کو. دیکھیں یہ وہ سیاستدان ہے نا جو ملک کا بیڑا گرک کر کے ان کو بلا کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ. اور دوسری بات یہ ہوئی، اگر یہ ڈرون حملے 2 ہوئے تھے تو اگر وہ دونوں ڈرون حملے گرا دیے جاتے تو امریکہ کی کیا مجال تھی. ہم ایٹمی طاقت ہے، یہ ناتفاقی نظر آئی کیونکہ ان کو جو مرضی کری جائے، جیسے مرضی کوٹے، ان کو کیا اثر ہے. بہت شکریہ آپ کا یاسین صاحب، آپ نے برے والا سے کال کی. عبدالرزاق صاحب نے لاہور سے جو بات کی انہوں نے کہا ذاتی کردار بھی دیکھنا چاہیے ہمیں سیاستدانوں کا. ذاتی کردار انہوں نے خاص طور پہ آرمی چیفز کے حوالے سے بات کی، اور پتہ نہیں موجودہ آرمی چیف کو بھی انہوں نے لپیٹا ہے یا نہیں اس میں. لیکن ظاہر ہے جو بھی اہم پوسٹ ہو، اہم منصب ہو، میں تو کہتا ہوں کہ صرف اہم ہی نہیں، کسی بھی منصب پر جو ذمہ داری کا منصب ہے، عوام کی خدمت کے تقاضے پورے کرنے والا منصب ہے، اس پر اہل اور دیانتدار لوگوں کو ہی آگے لایا جانا چاہیے. میرٹ 62 اور 63 جی 62 اور 63 تو ہمارے الیکٹڈ ممبران کے لیے ہے نا، ان کے کردار کے حوالے سے. لیکن جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کی اہلیت نااہلیت کا بھی ایک پیمانہ قانون اور آئین میں موجود ہے، اس کو اوبے کیا جانا چاہیے. میرٹ جو خاص طور پہ میرٹ جو اس وقت موجودہ حکمرانوں کے عہد میں جس کی دھجیاں بکھرتی ہوئی نظر آتی ہیں، میرا خیال ہے اس کی پاسداری ہونی چاہیے. میرٹ کے مطابق اگر تمام نشستوں پر لوگوں کا تقرر کیا جائے تو کئی جو الجھے ہوئے مسائل ہیں جو ناانصافیوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، شاید ان کا تدارک پاسبل ہو. بالکل صحیح کہا کہ میرٹ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کچھ مزید کالر بھی ہمارے ساتھ. ظاہر صاحب ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. فرمائیے گا ظاہر صاحب. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر الحمدللہ. صاحب کو بھی سلام کرنا. جی وعلیکم السلام جناب. جناب بات یہ ہے کہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، چور بازاری، بدماشی اور جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جتنی فاشسٹ جماعتیں ہیں، ان کے لیے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ جاری کیا ہے اس کے مطابق اگر حکومت عمل نہیں کرتی تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ ٹھیک رائٹ جی. تھینک یو ویری مچ. مصطفیٰ صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی میں عرض کروں گا جی کہ دیکھیں کراچی میں ہزاروں بیٹیاں بہنیں مائیں جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی یا ان کے بچے انہوں نے کھو دیے، اور وہاں پر تو یہ کراچی جو وہ دعوے دار ہیں ان کا ایک لفظ نہیں ان کی سمپتھی میں نکلتا. لیکن ایک ایشو جو پرسنل ہے، ذاتی ہے، ایک سیاسی لیڈر کا پنجاب کے، اس کو انہوں نے نیشنل ایشو بنا دیا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کتنے دکھ کی بات ہے
کہ آپ اگر جو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک متحدہ محاذ بنا ہوا ہے ملک توڑنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ اکانومی آپ کی تباہ ہوگی, اس کے بعد 4 جو پہیے ہیں جس میں ایئر لائنز ہیں, ریلوے ہے, انرجی سیکٹر ہے, اور یہ آپ نے گاڑی جو ہے ملک کی وہ سازش کی بات ہو رہی تھی, یہ تو 45 مہینے سے شروع ہے اور یہ مکمل ہونے کو ہے. اور یہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے غربت کو تباہ, جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے 3-4 روپے اور یہ بجلی کا ریٹ بڑھا رہے ہیں, یہ تو قوم کو تباہ کر رہے ہیں, ملک کو پہلے تباہ کیے, قوم کو بھی ساتھ ساتھ تباہ کیا. رائٹ مصطفیٰ صاحب, تھینک یو ویری مچ. ابھی ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں. نصر صاحب ہیں لاہور سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نصر صاحب. سر آصف صاحب کو سلام. جی وعلیکم السلام جناب. اور میں یہ کل کے الیکشن کی بات کرنا چاہتا ہوں, جو اپنا یہ نون لیگ نے جیت لیا ہے. عمران خان پنجاب میں جلسے جلوس کر کے یہ کنفیوز کر رہا ہے. اب اس نے اپنا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں کھڑا کیا, کیونکہ یہ الیکشن ایک اس کے لیے ٹیسٹ کیس تھا. دوسرا یہ ایم کیو ایم والے جو کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو کچھ ہوا وہ برا ہوا, کیونکہ یہ کراچی تو پہلے ہی ہمیں جل رہا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. جی نصر صاحب آپ نے لاہور سے کال کی. زاہد صاحب نے اسلام آباد سے جو سوال پوچھا کہ فاشسٹ جماعتوں کا ذکر کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کون کرائے گا؟ دیکھیے جی, یہ تو کیٹیگریکلی آئین پاکستان میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے یا عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کی اتھارٹی کون سی ہے. صحیح. اس میں پوری انتظامی اتھارٹی ہے, صدر سے پرائم منسٹر تک, اور ان اداروں کے ماتحت جتنی بھی انتظامی مشینری ہے, افواج پاکستان بھی اس میں شامل ہے, وہ سب پابند ہیں عدلیہ کے فیصلوں پر ان کی روح کے مطابق عمل درآمد کے لیے. اور اگر کسی سے متعلق, کسی ادارے, کسی حکومتی شخصیت سے متعلق کوئی فیصلہ عدلیہ کا ہو اور اس کو اوبے نہ کیا جا رہا ہو, تو تقاضا کیا جا سکتا ہے پھر آئین کی متعلقہ دفعات کی روح سے, متعلقہ اداروں سے, کہ آپ آگے بڑھیں اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو لاگو کریں. اب فوج کی جانب دیکھنا پڑے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی کراچی. میں نہیں کہتا کہ صرف واحد افواج پاکستان کا ہی ادارہ ہے جس نے اوبے کروانا ہے, لیکن ظاہر ہے جس کی, وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس طاقت ہوگی, جس کے پاس بندوق ہوگی, اسے زیادہ سہولت حاصل ہوگی کسی اپنی اتھارٹی کو منوانے کی. تو اسی تناظر میں, اسی پس منظر میں نگاہیں جاتی ہیں قوم کی اپنی افواج کی طرف, کہ وہ ان کے پاس چونکہ ایک طاقت و اختیار ہے تو وہ کیپیبل ہو سکتے ہیں عدلیہ کے فیصلے لاگو کرانے میں. لیکن میرا خیال ہے جو دوسرے ادارے ہیں, جو دوسری انتظامی مشینری ہے, اس کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے, اور بالکل عدلیہ کے کسی فیصلے میں نہ خود رکاوٹ بننا چاہیے, نہ کسی کو رکاوٹ بننے دینا چاہیے. یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے پھر طالع آزماؤں کو موقع ملتا ہے کہ اگر ایک کولیپس کی کیفیت ہو ایک سسٹم میں, انارکی کی فضا بن رہی ہو, ظاہر ہے جب عدلیہ کے کسی فیصلے کو لاگو نہیں کیا جائے گا تو اس سے انارکی کی فضا ہی پیدا ہوگی. تو اس سے اوائڈ کرنے کے لیے جن کی ذمہ داری ہے عدلیہ کے فیصلوں کو لاگو کرانے کی, انہیں اپنا کردار رضاکارانہ طور پر ادا کرنا چاہیے. میں رضاکارانہ کی ویسے بات کر رہا ہوں, ان پر قانونی اور آئینی پابندی ہے کہ وہ عمل درآمد کرائیں. اس لیے میرا خیال ہے صرف فوج پر تکیہ کرنے کی بجائے دیگر اداروں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مارچ تک حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے اپنے لوگوں کو, خاص طور پر ذوالفقار مرزا اور دیگر جو ان کے ساتھی ہیں, کہ تھوڑا سا ٹھنڈے رہیں اور سینٹ الیکشن ہو لینے دیں, اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. ظاہر ان کی تو کول ڈاؤن کی پالیسی ہوگی نا. ظاہر ان کے جو ایم کیو ایم کے ساتھ اگر دوبارہ انہوں نے کی ہے تو صرف اس لیے کی ہے کہ سینٹ کے الیکشنوں میں جو ہے کم از کم ایک فورم جو ہے اس کی حمایت تو ہمیں حاصل رہے. اب ظاہر ہے پارلیمنٹ میں ان کی نشستیں ہیں ایم کیو ایم کی, تو اسی طرح اے این پی کی نشستیں ہیں, یا جو بھی جتنے بھی حکومتی اتحادی اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں, ان کی مدد سے زیادہ اچھے رزلٹ لے سکتی ہے حکومت اپنے لیے. تو اس لیے ان کی تو ظاہر یہی اسٹریٹجی ہوگی کہ ٹھنڈے ہو کے, کول ڈاؤن ہو کے
ان کو جو اگریسو سیاست جو اکھاڑ پچھاڑ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تاکہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اس سسٹم کی بساط لپیٹی جا سکے، تو اس سے اوائڈ کرنے کے لیے ظاہر ان کی حکمرانوں کی پالیسی یہی ہوگی۔ لیکن جو قباحتیں سسٹم میں موجود ہیں، میرا خیال ہے یہ ان کی مفاہمت کی پالیسی جو ہے نا، اس کی بنیاد پر تو وہ قباحتیں دور نہیں ہونے والی۔ صحیح۔ اصل مقصد، اصل جو بات ہے وہ سسٹم کی اصلاح کی ہے کہ اصلاح آپ نے کیسے کرنی ہے، گڈز کیسے ڈیلیور کرنی ہے، عوام کو سیٹسفائی کیسے کرنا ہے، اور عوام تو اب ایک بار پھر عوام کے مسائل میں اضافہ کرنے کے لیے 35% بجلی کے نرخوں میں اضافے پر غور کیا جا رہا ہے، سب اس پر بھی کچھ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا حل یہ کیا، ایڈہاکزم کی بیسس پہ جس طرح یہ پالیسی بناتے ہیں کہ چلیں جی 2 دن کے لیے چھٹی کر لو اور مارکیٹیں جو ہے وہ سر شام بند کر لو، تو یہ تو آپ نئے مسائل کریٹ کر رہے ہیں اس سے، بجائے اس کے کہ آپ کے پاس ایک مستقل حل کی بنیادیں موجود ہیں، ان پر عمل پیرا ہو کر ان بنیادوں پر عمارت کھڑی کرنے کے لیے اینٹیں رکھ کے آپ پازیٹیو رزلٹ لے سکتے ہیں، بجائے اس کے آپ پازیٹیو رزلٹ لینے کے آپ ایڈہاکزم کی بنیاد پہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز کو چلا کر آپ اپنے دن پورے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پالیسی جو ہے نہ ملک کے لیے سود مند ہے نہ عوام کو اس سے فائدہ۔ رائٹ، بالکل صحیح فرمایا۔ ایڈہاکزم کی جو پالیسی ہے اس کو ترک کرنا ہوگا، یہ ملک اور عوام کے لیے سود مند نہیں ہے۔ کالرز کے مشکور ہیں جنہوں نے کال کی، جن کی کال شامل نہیں کر سکے، ان سے معذرت بڑھتے ہیں کالم کی جانب۔ ناظرین، آج کا کالم فکر و خیال لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کا کالم ہم نے منتخب کیا ہے۔ آج انہوں نے لکھا ہے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی ڈاکٹر سی کرسٹائن فیر کی منطق۔ کرسٹائن فیر امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں آنے سے پہلے رینڈ کارپوریشن میں کام کیا اور اقوام متحدہ کی طرف سے افغانستان میں بھی تعینات رہیں۔ وہ جنوبی ایشیا کے عسکری اور سیاسی امور کی ماہر سمجھی جاتی ہیں۔ کرسٹائن بہت سی کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق پاکستان میں مدرسہ کلچر سے ہے۔ کرسٹائن لکھتی ہیں کہ کچھ امریکی عوام کی رائے کے مطابق امریکہ نے پاکستان کو فیل کرنے میں کلیدی کردار اس وقت ادا کیا جب سن 1962 کی چین بھارت جنگ میں امریکہ نے بھارت کا ساتھ دیا، پھر 1965 اور 1971 کی جنگوں میں پاکستان کی مدد نہ کی بلکہ پابندیاں لگائیں۔ اس کے علاوہ 1990 میں پریسلر ترمیم کے ذریعے پاکستان کے F-16 جہازوں کی ترسیل بھی روک لی۔ کرسٹائن فیر کہتی ہیں کہ یہ سب امریکہ پر گمراہ کن اور غلط الزامات ہیں۔ وہ آگے لکھتی ہیں کہ جہاں تک اس گرے کا تعلق ہے کہ پرویز مشرف نے افغانستان کے خلاف صرف ظاہراً یو ٹرن لیا لیکن اندر سے معاملات کچھ اور تھے، کاش کہ ایسا ہوتا، لیکن اگر پوری قوم کی مخالفت کے باوجود اور کور کمانڈروں سے پوچھے بغیر ہوائی اڈے، بندرگاہیں، زمینی اور ہوائی راستے امریکہ کو دینے کے علاوہ پاکستان میں پکڑے جانے والے سینکڑوں غیر ملکیوں پر پاکستانی قانون کے مطابق مقدمہ چلانے یا ان کے اپنے ممالک میں بھیجنے کے بجائے امریکہ کے حوالے کرنے اور پھر سب سے بڑھ کر افغان سفیر ملا ضعیف کو بیرونی درندوں کی گرفت میں دے دینے کے دکھ دے واقعات کو کرسٹائن فیر یو ٹرن نہیں سمجھتی، تو پھر یو ٹرن کیا ہوتا ہے؟ اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن سعید آصف صاحب سے ہی ہم ان کے کالم کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے جو کرسٹائن فیر نے لکھا ہے، اور انہوں نے ان کے حوالے سے قیوم صاحب نے اپنے کالم میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس میں دیکھیں جی، بہت تھاٹ پرووکنگ، جنرل صاحب چونکہ خود پاک فوج کا حصہ رہے اور بہت اہم پوسٹوں پر بھی تعینات رہے ہیں، ان کے انالیسز باریک بینی سے مطالعہ کرنے والے ان کے انالیسز ہیں، اور جو لیسن ہوتا ہے، جو پیغام ہوتا ہے اس میں، اس کی روشنی میں اگر ہم ایک سدھار کی کوشش کریں، اپنے ملک کی جو بگڑی ہوئی سمت ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں تو بہت مدد مل سکتی ہے۔ ان کے پچھلے کالم میں بھی جو ایک امریکن CIA کے ایک سابق افسر کے حوالے سے جو یعنی کہ پوائنٹ آؤٹ کیے گئے تھے کہ کیا کیا عزائم ہیں امریکہ کے اس خطے میں، اس خطے پر اپنی دسترس بڑھانے کے لیے، اور خاص طور پہ عالم اسلام جو مسلم امہ ہے اس کو سنب کرنے کے لیے، تو اسی طرح اب یہ ان کا آج کا کالم بھی جو ہے اسی طرح تھاٹ پرووکنگ ہے۔ ایک بہت اہم سوال انہوں نے پوچھا ہے، کیا چین یا روس کے ڈرون کو نیو یارک کے ہوائی اڈے سے اڑ کر امریکہ کے اندر کسی بھی مشتبہ ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی اجازت کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہی بات ہے نا، یہی ہے نا، ایک گائیڈ لائن آپ سمجھے اس کو، گائیڈ لائن آپ کو بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے جو ہے وہ اپنے مفادات، اس میں تو ایک یعنی کہ وہ نہیں پسند کریں گے مداخلت، کسی لمحے بھر کی بھی، کسی رتی بھر کی بھی مداخلت وہ پسند نہیں کریں گے، صحیح، لیکن
हमारी धरती को उखाड़ पिछाड़ दिया उन्होंने अपने ड्रोन अटैक्स के ज़रिए, और हमारी सालमियत भी दाव पर लगी हुई है इस वक्त, मुल्क की सालमियत भी। तो ये इन्हें सोचना चाहिए, इसी यानी कि एक हुब्बुल वतनी का भी ये तकाजा है, मुल्क की सालमियत का भी ये तकाजा है कि आप अपने मुफादात के मुताबिक उनकी मुनासबत से अपनी कौमी और खारजा पॉलिसियाँ मुतय्यन करें, और वो पॉलिसी यही हो सकती है कि ड्रोन अटैक्स का सिलसिला तो फिल फौर बंद करवाया जाए, कोई ड्रोन बच कर नहीं जाना बिल्कुल बच के नहीं जाना चाहिए। इसी तरह जो अमरीकी मुफादात की जंग में इस वक्त शरीक हो के हमारी अफवाज ने अपनी ही धरती पर जो ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, उसका सिलसिला भी फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, और स्ट्रेटजी ऐसी बनाई जाए कि अमेरिका यहाँ से इस खित्ते से भागने पर मजबूर हो जाए। तो इस हवाले से जनरल साहब के जो मज़ामीन होते हैं, बहुत गाइडलाइन होती है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, डेफिनेट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब का आज का कॉलम ज़रूर पढ़िएगा। और अब बढ़ते हैं आज के नवाए वक्त इदारी की जानिब। आज का नवाए वक्त इदारिया है। वफाकी हुकूमत का 2 छुट्टियों और सरे शाम मार्केटें बंद करने का आजिलाना फैसला। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़े के बरक्स कौम को आराम आराम और बस आराम का दर्स ना दें। वक्त की कमी की वजह से इदारे की आखिरी लाइन्स आप तक पहुँचाना चाहूँगा कि मुल्क की ताजिर बरादरी ने 2 छुट्टियों और गुरूब आफ्ताब के बाद मार्केटें बंद करने का फैसला पहले ही मुस्तरद कर दिया है, और अब वह हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने पर आमादा हैं। जबकि हुकूमती सतह पर पंजाब और खैबर PK का रद्दअमल भी वफाकी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ आ चुका है। इसलिए इसे होश के नाखून लेने चाहिए और किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज करना चाहिए जो हुकूमत के खिलाफ मौजूदा तल्ख सियासी माहौल में जल्दी पर तेल डालने का बायस बन सकता हो। इस पर हम राय लेंगे सही साहब। इसमें ज़ाहिर है बहुत क्लियर, इदारे में भी बहुत क्लियर बयान किया गया है कि जो पॉलिसी इन्होंने एडहाक किस्म की, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, इख्तियार की हुई, ये मसले का मुश्किल हल नहीं है। इससे मसाइल कम होने की बजाय मसाइल बढ़ सकते हैं, बहरान नए पैदा हो सकते हैं जो हुकूमत के लिए, हुक्मरानों के लिए नई परेशानी का बायस बन सके। मसलन ये दो छुट्टियों का जब फैसला है और सरे शाम मार्केटें बंद करने का जब फैसला, आप देखिए जो दिहाड़ीदार मजदूर तबका है वो तो पहले ही तबाह हाल है। इस फैसले के बाद तो इतनी बेरोज़गारी का एक नया तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। इसी तरह आपका जो है बैरूनी दुनिया से, आलमी मंडियों से जो राब्ता 3 दिन तक अगर कटा रहेगा तो आपकी मईशत का क्या हश्र होगा। तो ये बातें सोचने वाली हैं। आप बजाय इसके कि इससे तवानाई की क्या बचत होती है, पहले भी तजर्बात आपने करके देख लिए, क्या हासिल हुआ आपको, तो कम से कम आप अपने साबका नाकामियों से ही सबक सीखें और मुस्तकिल और ठोस बुनियादों पे जो इस मसले तवानाई के क्राइसिस का जो हल पॉसिबल है, जो मौजूद है, वो इदारिये में बयान किया गया है, जिसके मुताबिक आप हाइडल पावर की तरफ तवज्जो दें। इसी तरह कोयले के ज़खायर आपके पास मौजूद है, शमसी तवानाई को आप बरूए कार ला सकते हैं। आप एटॉमिक एनर्जी जो हमारी है उसको पुरअमन मकासद के लिए तवानाई के हसूल की खातिर आप बरूए कार ला सकते हैं। ये सारे ज़राए जो हैं, आप जो इस वक्त थर्मल बिजली हासिल करने के लिए जितनी आप कौमी दौलत ज़ाय कर रहे हैं और रेंटल पावर प्लांट्स पर जिस तरह कौमी ख़जाना लुटा रहे हैं, मेरा ख्याल है अगर इसके बजाय आप दूसरे ज़राए जो है उनको इख्तियार करें तो मेरा ख्याल है ये क्राइसिस भी पैदा नहीं होगा। बिल्कुल सही बिजली भी वाफर होगी और आवाम को भी इस्तेमाल करने के हक से महरूम ना करें, बल्कि मुतबादिल ज़राए पैदा करें ताकि मुल्क में तवानाई के बहरान पर काबू पाया जा सके। सही साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत आम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में भी आपसे मुलाकात होगी। आखिर में फरमाने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अफसरान हुकूमत से खिताब किया। कायद आज़म ने 14 फरवरी सन 1948 को कायद आज़म ने फरमाया कि ईमानदारी और खुलूस दिल से काम कीजिए, काम और ज़्यादा काम। आपके ज़मीर से बड़ी कोई क़ुव्वत रूए ज़मीन पर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप खुदा के रूबरू पेश हों तो आप पूरे एतमाद से कह सकें कि मैंने अपना फ़र्ज़ इंतहाई ईमानदारी, वफ़ादारी और समीम क़ल्ब से अंजाम दिया था। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के जो अफसरान हैं वो भी इस पर गौर करें, हुक्मरान भी गौर करें और हमें भी गौर करने की ज़रूरत है। शाम रहमान को नवाए वक्त टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।